1280 में अर्तुगरुल फौत हुआ तो कबीले की सरदारी उसके सबसे छोटे बेटे उस्मान के पास गई। ये सब उस वक्त के दस्तूर के भी खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त कानून ये था कि किसी सरदार या बादशाह की मौत के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा ही मसनद का वारिस होता। लेकिन अर्तुगरुल ने इस कानून पर अमल नहीं किया। उसने अपने बड़े बेटे को छोड़कर अपने छोटे बेटे उस्मान को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उस्मान अर्तुगरुल की उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतरे। सोगोत का वो इलाका जहाँ उस्मान के बाप सल्जूकियों के एक मामूली से गवर्नर या सरदार थे, उस्मान ने उस इलाके को अपनी सल्तनत में बदल दिया। लेकिन कैसे? 13 फरवरी 1258 अर्तुगरुल के घर उसके तीसरे और आखिरी बेटे की पैदाइश होती है। नाम रखा जाता है उस्मान। उस्मान की यह तारीख पैदाइश 16वीं सदी के उस्मानी हिस्टोरियन कमाल पाजादे ने लिखी है। और हाँ, ये भी मुमकिन है कि उस्मान की इस तारीख पैदाइश में कोई गलती भी हो, क्योंकि ये तारीख पैदाइश उस्मान की मौत के कई साल बाद लिखी गई। अगर इस तारीख पैदाइश को सही मान लिया जाए तो ये गालिबन वही महीना था जब मंगोलों ने बगदाद को फतह करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया था और बगदाद की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया। और इसी के साथ ही अब्बासी खिलाफत का भी खात्मा हो गया। आज उस्मान की तारीख पैदाइश के बारे में तो कई वरियन हैं, लेकिन सारे मौर्रखीन एक बात पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान की पैदाइश सोगोत में हुई थी। उसी सोगोत में जहाँ उसका बाप अर्तुगरुल उस्मानी सल्तनत का बीज बो चुका था। और ये सारी कहानी हम आपको ओटोमन एम्पायर की पहली किस्त में दिखा चुके हैं। आज जिस तरह उस्मान की तारीख पैदाइश के बारे में तारीख के कई वरियन हैं, इसी तरह उस्मान का नाम भी एक मुअम्मा बना हुआ है। आज उस्मान के नाम के बारे में भी कई मौर्रखीन का दावा है कि उसका नाम ओटोमान या अत्तमान था, क्योंकि अरबी लहजे का ये नाम उसे बहुत बाद में दिया गया। जबकि इब्ने बतूता जो उसी दौर के मुसन्निफ और ट्रैवलर हैं, और उसने उस्मान के बेटे और हान के दौरे हुकूमत में उस इलाके का दौरा भी किया था, उसने उस्मान का नाम उस्मानिक लिखा। लेकिन खैर, नाम जो भी हो, उस्मानी मौर्रख कमाल पाजादे ने लिखा कि उस्मान अर्तुगरुल का सबसे छोटा बेटा था और उसकी परवरिश रिवायती खाना बदोश तुर्क तरीकों से हुई थी। उसने छोटी उम्र से ही कुश्ती, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर चलाना सीख लिया था। उसने अपने तमाम भाइयों को पीछे छोड़ते हुए इन महारतों में तेजी से महारत हासिल की। उसे इस्लाम के असूल भी सिखाए गए और वो एक सूफी बुजुर्ग शेख अदाबाली की तालीमात से मुतासिर भी थे। उस्मान शेख अदाबाली की बेटी राबिया बाला से शादी करने का भी ख्वाहिशमंद था, लेकिन शेख अदाबाली ने उस्मान की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। उस्मान से मुताल्लिक पूरी दुनिया में और खासकर तुर्कों में एक किस्सा बड़ा मशहूर है, और वो ये कि एक दिन उस्मान किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई और उस्मान को अपने मुर्शिद शेख अदाबाली के घर रात गुजारना पड़ी। जैसे उस्मान गहरी नींद में थे, उसने एक ख्वाब देखा। उस्मान ने देखा कि शेख अदाबाली के सीने से एक चांद निकलकर मेरे सीने में दाखिल हो जाता है और मेरी नाव से एक पौधा निकलता है, और फिर देखते ही देखते ये पौधा एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है और ये दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी शाखें जमीन के 3 टुकड़ों पर फैल जाती हैं। फिर इस दरख्त के नीचे 4 पहाड़ निकलते हैं जो इस दरख्त की शाखों को सहारा देते हैं, और इसके बाद इस दरख्त की जड़ों से दुनिया के 4 बड़े बड़े दरिया निकलते हैं। फिर इसी दौरान हवा चलती है और इस दरख्त के कुछ पत्ते खूबसूरत से शहर की तरफ उड़ने लगते हैं। उस्मानी ख्वाब के मुताबिक ये शहर ऐसी जगह था जहाँ 2 ज़मीनें और 2 समंदर आपस में मिलते हैं। उस्मान बेदार हुआ तो उसने अपना ये ख्वाब शेख अदाबाली को बताया। शेख अदाबाली ने कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी सल्तनत की बिशारत दी है और तुम्हारी औलादें इस सल्तनत पर हुकूमत करेंगी। उस्मान के इस ख्वाब के बाद शेख अदाबाली अपनी बेटी राबिया बाला की शादी भी उस्मान से करने के लिए राजी हो गया। ये है तुर्कों का वरियन, जबकि दूसरे कई हिस्टोरियंस उस्मान के ख्वाब की इस कहानी को मैथोलॉजिकल कहानी कहते हैं। उनका कहना है कि बाद के उस्मानियों ने ये कहानी अपनी तरफ से घड़ी। लेकिन खैर, बात जो भी हो, हमने दोनों वरियन आपके सामने रख दिए। 1280 में अर्तुगरुल की मौत हुई तो उसके साथ ही दम तोड़ती सल्जूक सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया। मंगोल मुकम्मल तौर पर सल्जूक पर काबिज हो गए। उस्मान ने जब सल्जूकियों का ये हाल देखा तो वो समझ गया कि अब सल्जूकियों के झंडे के नीचे खड़े होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने सल्जूकियों से बगावत कर दी और सोगोत के उस इलाके में अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया। सल्जूकियों में इतनी पावर नहीं थी कि वो उस्मान पर लश्कर कशी करते और उस्मान की बगावत को कुचलते, जबकि उस्मान के दूसरी तरफ बाज़ंटाइन एम्पायर भी एक कमजोर सल्तनत बन चुकी थी। उस्मान बाज़ंतीनियों से डरा नहीं, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़कर बाज़ंटाइन एम्पायर पर हमले शुरू कर दिए। उस्मान और उसके सिपाहियों ने बोरसा के अंडर आने वाले कई देहातों पर हमले किए, जैसे यरहासार, बेलेजिक, एनागोल और इज़निक।
بورسا کے گورنر عثمانیوں کے حملوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے کئی بار عثمانیوں کو وارننگ دی، لیکن عثمان ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عثمان کے چچا دندار نے عثمان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح رومن امپائر پر حملے نہ کیے جائیں۔ اگر رومیوں نے ہمارے خلاف جنگ شروع کی تو ہماری یہ نئی نویلی سلطنت جس کی بنیاد ہم نے ایک آدھ سال پہلے ہی رکھی ہے، وہ زیادہ دن تک رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ عثمان کے اس چچا نے جب عثمان کو روکنے کی کوشش کی یا عثمان کی مخالفت کی تو عثمان نے اپنے چچا کو سرعام تیر مار کر قتل کر دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عثمان کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جائے۔ عثمان کے اس چچا دندار کی موت سے متعلق تاریخ کا دوسرا ورژن یہ ہے کہ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ عثمان کو قبیلے کا سردار بننے کے لیے قبیلے میں جنگ و جدل کرنی پڑی تھی، کیونکہ سرداری کے دوسرے دعوے دار بھی تھے اور سرداری کا سب سے بڑا دعوے دار عثمان کا چچا دندار تھا۔ قبیلے کا جرگہ دندار کو سرداری کا حقدار سمجھتا تھا، جبکہ قبیلے کے جنگجو عثمان کے حق میں تھے اور وہ عثمان کو سردار بنوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ لڑائی کس طرح شروع ہوئی، کیسے آگے بڑھی اور اس نے کیسی صورت اختیار کی، تاہم روایت ہے کہ عثمان اس میں غالب آئے اور اپنے چچا کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ قبیلے میں جب عثمان سردار بن گیا اور عثمان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں رہا، عثمان کو یقین ہو گیا کہ اس کی پیٹھ پر اب کوئی وار نہیں کر سکتا۔ اس نے سلجوکیوں کے خلاف بھی بغاوت کر دی، سغوت کے علاقے میں اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور اپنے غصے کا رخ بازنطینیوں کی طرف موڑ دیا۔ 1284 یا 85 میں بورسا کے حاکم نے گھات لگا کر عثمان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ اس جھڑپ میں عثمان کے کئی قریبی ساتھی مارے گئے اور ان شہید ہونے والوں میں عثمان کا بھتیجا بھی شامل تھا۔ عثمان نے اس شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور صرف 1 یا 1.5 سال بعد ہی 1286 میں بورسا کے انڈر آنے والے قلعے کولجہ حصار کی طرف بڑھے۔ عثمان نے اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں اس قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح بھی کر لیا۔ یوں اس کی سلطنت شمال کی سمت ازنک جھیل کے کنارے تک پھیل گئی۔ کولجہ حصار میں عثمانیوں کے اس فتح نے شہر کے رومی حاکم کو سخت برہم کر دیا، کیونکہ وہ کسی مسلمان سرحدی امیر کی اطاعت اور تابعداری قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک اور قلعے دار سے اتحاد کیا اور دونوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ان سے چھینے گئے رومی علاقوں کو واپس لینے پر اتفاق کیا۔ دونوں افواج ایکیزجا بیلیجک اور اناگول کے درمیانی مقام پر آمنے سامنے ہوئیں، جہاں ایک شدید مارکا برپا ہوا۔ اس جنگ میں عثمان کے بھائی ساوجی بیگ مارے گئے، لیکن نتیجتاً عثمانیوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ قلعہ کولجہ حصار میں داخل ہوئے اور رومی افواج کا قائد مارا گیا۔ روایت ہے کہ عثمانیوں نے پہلی مرتبہ اس بستی کے گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کیا، جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا اور وہاں شہر کے لیے پہلا قاضی اور حاکم مقرر کیا گیا۔ اس شہر کی فتح کی تاریخ کے تعین میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم کسی نے بھی اسے 1286 سے پہلے یا 1291 کے بعد قرار نہیں دیا۔ عثمان نے اپنے اس نئے شہر کو روم کی طرف پیش قدمی کے لیے اپنا مرکز بنایا اور اپنے نام سے خطبہ دینے کا حکم دیا، جو اقتدار اور خود مختاری کی پہلی علامت تھی۔ عثمانی روایت کے مطابق عثمان کو اپنے رومی دوست موسیٰ میخائیل کی جانب سے ایک انٹیلیجنس ملی کہ بیلیجک اور یارہ حصار کے قلعوں کے گورنر آپ کے خلاف ایک خفیہ سازش تیار کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں پہلے قلعے میں اپنے بیٹوں کی شادی کی دعوت دے کر گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد قتل کر دیا جائے۔ عثمان نے ایک جنگی تدبیر اختیار کی اور اپنے 40 سواروں کو عورتوں کے لباس میں ملبوس کر کے اس شادی میں بھیج دیا۔ جیسے یہ افراد قلعہ بیلیجک میں داخل ہوئے، انہوں نے تمام مدعو افراد کو گرفتار کر کے قلعہ فتح کر لیا۔ ایک بات مشہور ہے کہ اسی قلعے سے ایک لڑکی گرفتار ہوئی، جسے بعض روایات کے مطابق تیکفور کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہولوفیرا تھا۔ عثمان نے اسے اپنے بیٹے اورحان کے لیے منتخب کیا۔ اورحان نے اس سے شادی کی اور اسی سے مراد پیدا ہوا۔ یوں وہ آل عثمان کے محلات میں داخل ہونے والی پہلی غیر ملکی خاتون بنی۔ قلعہ بیلیجک اور یارہ حصار کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے اناگول کے حاکم کے خاتمے کا ارادہ کیا، جو اس سے پہلے کراجہ حصار کے حاکم کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف متحد ہوا تھا۔ عثمان کا مقصد یہ تھا کہ اناطولیہ میں باقی رومی قلعوں کے مابین کسی نئے اتحاد کو روکا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ایک سپہ سالار تورگت الب کو قلعہ اناگول کے محاصرے کے لیے بھیجا، بالآخر قلعہ فتح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے یہ قلعہ تورگت الب کو جاگیر کے طور پر دے دیا، اسی لیے بعد میں اس بستی کو تورگت کہا جانے لگا اور یہ نام وہاں کے پہلے مسلمان امیر کی نسبت سے رکھا گیا۔ بازنطینی سلطنت دارالحکومت اور بلقان میں شورشوں اور بغاوتوں کو دبانے میں مصروف تھی اور اناطولیہ میں اپنے طاقتور دشمنوں جیسے کرمانیوں اور ساحلی علاقوں کے ساتھ مسلسل تصادم میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے وہ طویل عرصے تک عثمان کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کر پائی۔ یوں عثمان کو اپنی سلطنت میں آزادانہ توسیع کا موقع ملا۔
عثمان نے اپنی سرحد کے قریب تمام رومی امراء کو پیغام بھیجا اور انہیں 3 امور میں سے ایک اختیار کرنے کی دعوت دی: اسلام یا جزیہ یا جنگ۔ بعض نے اسلام قبول کر لیا، جن میں نمایاں نام عثمان کے پرانے دوست کوسا میخائیل کا تھا، جو بعد میں ان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور جن کی اولاد عثمانی تاریخ میں میخائیل اوغلی کے خاندان کے نام سے معروف ہوئی۔ بعض نے خراج ادا کرنا قبول کر لیا، جبکہ دیگر نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ ان رومی امراء نے 1301 میں بورسا، مادانوس، ادرہنوس، قطہ اور قسطلہ میں ایک دوسرے کو جمع کیا تاکہ عثمان کے خلاف ایک صلیبی اتحاد قائم کیا جا سکے، کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ عثمان اناطولیہ کے طاقتور ترین رومی شہر بورسا کا محاصرہ سخت کر رہے ہیں اور اسے فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عثمانیوں نے نیکومیڈیا کو شدید دباؤ میں رکھا اور اس کے نواحی گندم کے کھیتوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک اہم معاشی وسیلے سے محروم ہو گئے اور اس نے رومیوں کو ایک صلیبی اتحاد کے لیے بلایا۔ رومیوں نے اس پکار پر لبیک کہا۔ 1302 کے موسم بہار میں بازنطینی شہنشاہ میخائیل 9 اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے مغلیشیا کے جنوب تک پہنچ گئے اور ان کا ارادہ عثمانیوں سے ٹکر لے کر انہیں سرحدی علاقوں سے بے دخل کرنا تھا۔ تاہم اس کے سپہ سالاروں نے عثمانیوں کی تیاریوں اور بلند جنگی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں براہ راست جنگ سے روک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمانیوں نے بھی رومیوں کے عظیم لشکر کو دیکھ کر براہ راست تصادم سے گریز کیا، مگر وہ چھوٹے رومی قصبوں اور علاقوں پر مسلسل حملے کرتے رہے اور انہیں ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لیتے گئے۔ بازنطینی شہنشاہ کی عسکری سرگرمیوں نے سرحدی اسلامی دیہات اور قصبوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جب تک یہ علاقے متحد ہو کر کسی مضبوط قائد کے پرچم تلے جمع نہ ہوں، ان کا وجود مستقل خطرے میں رہے گا۔ جب عوام نے عثمان کی اعلیٰ قیادت، عسکری مہارت اور دین اسلام سے ان کے اخلاص کو محسوس کیا تو انہوں نے اس کی مدد اور تائید کی تاکہ ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے جو منتشر گروہوں کو یکجا کرے اور رومیوں کے مقابل ایک مضبوط دفاعی دیوار بن سکے۔ عثمان کے ساتھ بعض رومی سردار بھی آ ملے، جنہوں نے اپنے وطن واپس جانے کی بجائے ان کے زیر قیادت خدمات انجام دینا بہتر سمجھا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو پہلے جنگی قیدی رہ چکے تھے اور بعد میں آزاد کیے گئے تھے۔ اسی طرح متعدد اسلامی گروہ بھی عثمانیوں کے پرچم تلے جمع ہو گئے، جیسے جماعت غزۃ الروم۔ یہ ایک اسلامی جماعت تھی جو عباسی دور سے ہی بازنطینی سرحدوں پر متعین تھی اور مسلمانوں کو رومی حملوں سے محفوظ رکھتی تھی، اور اس طویل سرحدی تجربے نے رومیوں کے خلاف جنگ میں خاص مہارت عطا کی تھی۔ اب تک عثمان رومیوں کے کئی چھوٹے موٹے قلعے فتح کر چکا تھا، لیکن اب عثمان نے اس متحدہ فوج کے ساتھ بورسا شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان اپنی فوج کے ساتھ بورسا کی طرف بڑھا اور بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ بورسا کا محاصرہ 10 سے 11 برس تک جاری رہا، اور اس کے طویل ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عثمانیوں کے پاس محاصرے کے مؤثر آلات موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ شہر نہایت مضبوط اور مستحکم تھا۔ اسی عرصے میں عثمان مرگی میں مبتلا ہو گئے، جس سے واضح ہو گیا کہ اب وہ محاصرے کی قیادت کے قابل نہیں رہے۔ عثمان نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے اورحان کے سپرد کر دی اور خود لشکری مہمات میں شرکت ترک کر کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ اورحان نے شہر کا محاصرہ بغیر کسی براہ راست بڑے موقع کے جاری رکھا، مگر انہوں نے شہر کو اس کی گرد و نواح سے مکمل طور پر الگ رکھنے کی حکمت عملی برقرار رکھی۔ عثمانیوں نے شہر پر محاصرہ اس حد تک سخت کر دیا کہ اس کے حاکم اور فوجی دستوں میں مایوسی پھیل گئی، اور بازنطینی شہنشاہ کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہر کا سقوط اب محض وقت کی بات ہے۔ چنانچہ اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور اپنے عامل کو حکم دیا کہ شہر خالی کر دیا جائے۔ عامل نے اس حکم پر عمل کیا۔ رومی فوج شہر سے نکل گئی اور اورحان 6 اپریل 1326 کو شہر میں داخل ہوئے۔ اورحان نے اہل شہر کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے عثمانی اقتدار کو تسلیم کر لیا تھا اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ شہر کا حاکم اورحان کے سامنے حاضر ہوا، پھر اس نے ان کے روبرو اسلام قبول کیا اور اورحان کی بیعت کر کے ان کی اطاعت میں داخل ہو گیا۔ اسے اعزاز و تکریم کے طور پر بیگ کا لقب عطا کیا گیا اور طویل محاصرے کے دوران اس کی ثابت قدمی اور وفاداری کے اعتراف میں اسے نوازا گیا۔ بعد ازاں وہ سلطنت عثمانیہ کے نمایاں قائدین میں شامل ہونے لگا۔ اس سے متاثر ہو کر رومیوں کے متعدد دیگر قائدین بھی اسلام لے آئے اور عثمانی پرچم تلے شامل ہو گئے۔ یوں بورسا طویل انتظار کے بعد فتح ہوا اور اورحان فوراً سغوت واپس روانہ ہوئے تاکہ اپنے والد کو اس عظیم فتح کی خبر دے سکے۔ جب اورحان سغوت پہنچے تو انہیں فوراً اپنے والد کے پاس بلایا گیا، جہاں انہوں نے عثمان کو آخری حالت میں پایا۔ اورحان نے بوڑھے اور بیمار باپ کو فتح کی خوشخبری سنائی اور کچھ ہی دیر بعد عثمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے بعد حکومت اورحان کے سپرد کرنے کی وصیت کی۔ عثمان کو عارضی طور پر سغوت میں دفن کیا گیا اور پھر ان کی وصیت کے مطابق اورحان نے ان کا جسد بورسا منتقل کر دیا، جہاں ان کا مزار آج بھی ہے۔
اس سٹوری کا زیادہ تر حصہ ٹرکش ہسٹورینز اور ترک روایات سے لیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عثمانی، یورپی اور رومی ہسٹورینز بھی عثمان اول کی اصل اور ان کے قبیلے کے نسب کے بارے میں مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں۔ جو اصل عثمانی دستاویزات باقی ہیں وہ سب قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کی ہیں۔ رومی مورخین بھی اپنی تحریروں میں عثمانیوں کی اصل کا کوئی واضح ذکر نہیں کرتے۔ ابتدائی یورپی مورخین نے اس ترک قوم اور اس کی اصل میں اس وقت دلچسپی لینا شروع کی جب یہ یورپ کے لیے سنجیدہ خطرہ بننے لگی، یعنی عثمان اول کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد۔